बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 11 अक्टूबर 2025 है नाजरीन, हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाजरीन हाजिर हैं। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका जो ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर है वहाँ पे उस साइड पे खोस्त है, वहाँ से तालिबान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भारी हथियार का इस्तेमाल किया। ये ख़बरें नाज़रीन मुसलसल आ रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे डेरा इस्माइल ख़ान पे। जो डेरा इस्माइल ख़ान में ट्रेनिंग स्कूल है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने जो है वो बड़ा हमला कर दिया था। और ये हमला नाज़रीन रात के कई घंटे जो है वो जारी रहा। बिलाखिर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और 7 जवान जो है उन्होंने बीच में अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान कर दी हैं वतन पे। 13 बीच में ट्रेनिंग स्कूल के पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी जो इंडिया में इस टाइम पे मौजूद हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसके बाद भारत को दिफाई निज़ाम जो है, रेडार निज़ाम और तकनीकी मावनत जो है वो फ़राहम करने का वादा किया है कि आपको ये निज़ाम फ़राहम करेंगे ताकि पाकिस्तान दोबारा आप पे इस तरह के कोई हमले वगैरह ना कर सकें। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तानियों को जो है वो अफ़गानिस्तान में गिरफ़्तार किया जा रहा है और उन पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उन पाकिस्तानियों को इंडिया के हवाले करने जा रहे हैं जिनकी तादाद दर्जनों में है, ताकि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इंडिया कर सके और उसमें पाकिस्तानी शहरियों को कोड किया जा सके। उसमें पंजाबियों को, पठानों को, सिंधियों को एक ग्रुप की शक्ल में दिखाया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। लाहौर इस्लामाबाद में इस टाइम पे नाज़रीन मुकम्मल तौर पे रोड बंद कर दिए गए हैं। जो मोटरवेज़ हैं वो बंद हैं। इस टाइम पे जीटी रोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे टीएलपी का जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस उन पे आंसू गैस, लाठी चार्ज और शेलिंग कर रही है। जो फ़लस्तीन का इशू है, फ़लस्तीनी इस मुआहदे से खुश है और वहाँ पे टीएलपी ने जो मुज़ाहरा शुरू कर रखा है। साद रिजवी जो टीएलपी के सरबराह हैं और अनस रिजवी जो उनके भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दहशतगर्दी के दर्ज कर दिए गए हैं। साथ खैबर पख्तूनख्वा के हालात नाज़रीन आप देख रहे हैं कि DGHPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि रियासत मुखालिफ हुकूमत जो है वो कबूल नहीं है। अब इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में जो एग्रेसिव सुहेल अफरीदी हैं MPA, उनको वज़ीर आला बनाया जा रहा है। एक बार अली मीन गंडापुर ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो गुम हो गया था या मिला नहीं था या हाथ से लिखा नहीं था, दोबारा लिख के इस्तीफ़ा जो है वो भिजवा दिया गया है। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि सुहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला न बने, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने सुहेल अफरीदी को अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। और सुहेल अफरीदी की नामज़दगी की बड़ी वजह इमरान खान के हवाले से कि उनकी रिहाई में बड़ी मदद मिलेगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पेशावर में शिद्दत पसंदों का बड़ा हमला चल रहा है जिसमें 2 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं। 7 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने मतनी हसन खेल पुलिस थाने पे हमला कर दिया था। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बनू में ट्रकों पे जो है वो फायरिंग की गई है, 2 को अगवा किया गया है। कोहाट में कस्टम की गाड़ी पे फायरिंग की गई है, 2 कस्टम एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ये सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो इस टाइम पे नाज़रीन चल रही हैं। टांक में FC के 3 जवानों समेत 5 अफराद को अगवा कर लिया गया है। ये भी दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई है। इन तमाम तर ख़बरों के हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सके। नाज़रीन पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक एयर स्ट्राइक किया था जिसमें नूर अली महसूद जो उनके TTP के सरबराह हैं उनकी हलाकत की ख़बरें चल रही थी। अब तक तस्दीक नहीं हो पा रही। बहरहाल जो गाड़ी में वो इस्तेमाल करते थे उसको निशाना बनाया गया है और उनका खोस्त में, पक्तिया में और वापस काबल में आना जाना इसी गाड़ी से हुआ करता था। उस गाड़ी को निशाना बनाया गया है।
اور اس میں نور ولی مسعود اور ان کے 3 ساتھیوں سمیت ہلاکت کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اب تک جو آڈیو سامنے آئی ہے وہ بھی فیک لگ رہی ہے جو ان کے نام سے ہے۔ مکمل تفصیلات ناظرین چند دن میں آ جائے گی، مگر پاکستان نے یہ بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ پاکستان نے زمینی فورس بھی افغانستان میں پکتیا میں، خوست میں اور کنڑ میں استعمال کیا اور وہاں پہ ٹی ٹی پی شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ تو ناظرین پرسوں کی خبریں۔ اب جو نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو مختلف افغان نیوز ایجنسیاں جو ہے وہ خبر کوٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان میں خراسان ڈائری جو ہے وہ اس خبر کو کوٹ کر رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پہ غلام خان کا جو بارڈر ہے اس سائٹ پہ ناظرین خوست ہے، میران شاہ وغیرہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کھول دی ہے اور پاکستان نے بھی جواب میں بھاری ہتھیار کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک بارڈر پہ، جس طرح ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ افغانستان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اس کی فضائی طاقت ہے نہیں، اس کے پاس وہ جدید ترین ڈرونز ہے نہیں جو پاکستان کی فضا میں گھس کے پاکستان میں کارروائیاں کر سکے، ورنہ اس حملے کے بعد افغان طالبان ہر قیمت پہ پاکستان پہ حملہ کرتے، افغانستان میں جو بھی حکومت ہوتی وہ ضرور حملہ کرتے، مگر چونکہ اس کی فضائی طاقت ہے نہیں، اسی لیے ہم بار بار بول رہے ہیں ناظرین کہ آپ نے ان کی فضائی طاقت ہے نہیں، 60-70 ہزار طالبان ہیں جو آپ کے دہشت گرد ان کی زمین پہ، پکتیا میں، خوست میں، کنڑ میں، غزنی میں، سرحدی پٹی پہ انہوں نے آباد کر رکھے ہیں، اس کو ٹارگٹ کریں۔ یہ بہترین ٹائم ہے۔ آپ نے ایک سرجیکل سٹرائک کر لی، 4 مہینوں میں آپ ایک سرجیکل سٹرائک کرتے ہو، آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں جس میں ان کے کمانڈر مارے جائیں، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے کمانڈر جو ہیں وہ افغانستان میں ٹارگیٹ کر کے ان کو مار دیے۔ تو پاکستان آگے جا کے بھی، آئی ایس پی آر نے بھی کل کہا تھا کہ جہاں پہ بھی ہمارے دہشت گرد ہوں گے، جہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا، ان ایریاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے ان علاقوں میں جو ہے وہ کارروائیاں کی جائے گی، اسپیشلی سرحدی پٹی پہ۔ تو فائرنگ کی خبریں ناظرین رپورٹ ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی کنفرم خبر سامنے آئی ہے نہیں، مگر افغان میڈیا کے 3-4 نیوز چینلز اور پاکستان میں خراسان ڈائری اس کو نوٹ کر رہا ہے کہ شمالی وزیرستان اور غلام خان بارڈر پہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ افغان طالبان نے جب فائرنگ کی تو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بھاری ہتھیار کا استعمال کیا۔ ناظرین پاکستان نے جب یہ افغانستان پہ حملہ کیا، یہ سرجیکل سٹرائک جو کی، تو ان کے امیر خان متقی افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ انڈیا میں اس ٹائم پہ موجود ہیں، 6 دن کا ان کا دورہ ہے، اور اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کو دفاعی ریڈار نظام سسٹم جو ہے اور تکنیکی معاونت جو ہے وہ فراہم کریں گے تاکہ پاکستان دوبارہ اس طرح کے حملے نہ کر سکے۔ اب انڈیا جو ہے وہ مزید افغانستان کو سٹرینتھن کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو ڈرونز وغیرہ بھی دیے جائیں۔ چابہار پہ بھی امیر خان متقی نے خود ہی اعلان کر دیا کہ چابہار ایک تجارتی راستہ ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، ایک بڑی خبر تھی۔ اب چابہار جو ہے ناظرین، وہ جب امریکہ نے 50% ٹیرف انڈیا پہ لگایا ہے، اس کے بعد وہ تقریباً کام وہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ بہرحال افغانستان نے پاکستان کو دکھانے کے لیے چابہار کا ذکر ادھر چھیڑ دیا ہے، حالانکہ چائنا کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ سی پیک افغانستان کے اندر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، جس پہ $15-20 ارب چائنا لگائے گا۔ چائنا اس ٹائم پہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں کر رہا ہے، اور افغانستان مسلسل جو ہے وہ انڈیا کے گٹھ چھوڑ کا حصہ بن رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستانیوں کو جو افغانستان میں گرفتار کیا جا رہا ہے اس میں جو پنجابی پاکستانی ہے، جو سندھی ہیں، جو بلوچی ہیں اور جو پٹھان ہیں، یہ مکس انداز میں ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ وہ انڈیا کے حوالے کیے جا سکیں، اور پھر فالس فلیگ آپریشن ہوگا تو اس میں پاکستان کی نیشنلٹی دکھائی جائے گی کہ یہ پاکستان کا نائک ہے، یہ لاس نائک ہے، یہ حوالدار ہے، یہ میجر ہے۔ اس طریقے سے پھر فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پہ حملے کا جواز بنایا جا رہا ہے، جس میں ساری مدد جو ہے وہ انڈیا کو افغانستان فراہم کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے بڑے قریب سے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے انڈیا کے لیے کہ افغانستان ان کی مدد کرے اور افغانستان ان معاملات میں کھل کے ان کی مدد کرے گا۔ تو اگر افغانستان اسی طرح ان کی مدد کرتا رہا تو پاکستان پھر آگے جا کے مزید سرجیکل سٹرائک وغیرہ جو ہے وہ کرتا رہے گا، اور پاکستان اپنے ٹی ٹی پی کے شدت پسند دہشت گردوں کو کہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔
اس ٹائم پہ 6,500 جو یو این کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے مسلح ٹی ٹی پی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور تقریباً 30,000 کے قریب جو ضرب ادب آپریشن کے بعد گئے تھے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، 30-35,000 ان کی تعداد ہے۔ اب ناظرین ان کا ایک اور فرنٹ جو ہے، ایک بدلہ جو انہوں نے ایک انداز میں لیا ہے، جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے ناظرین، وہاں پہ جو ٹریننگ پولیس ٹریننگ سکول ہے، وہاں پہ ناظرین حملہ کیا گیا، مگر حملہ جنہوں نے کیا ٹی ٹی پی نے پہلے ذمہ داری قبول کی، اس کے بعد یکدم انہوں نے ڈینائی کیا، اور تحفظ امارات اسلامی فورس TIF انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ افغانستان کی طرف سے یہ ایک حملہ لگ رہا ہے جو پاکستان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ٹریننگ رتہ کلاچی میں جو ٹریننگ ہے، ٹریننگ سکول، اس پہ ناظرین یہ حملہ کیا گیا ہے۔ پہلے تو جو خودکش حملہ تھا ناظرین، انہوں نے ایک بڑا ٹرک جو ہے وہ اسکول کے مرکزی دروازے سے ٹکرایا، اور اس کے بعد وردیوں میں ملبوس تھے یہ لوگ، باقاعدہ انہوں نے وردیاں پہنی تھی تاکہ پہچان نہ ہو سکے اور ہم آسانی سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ان کی زیادہ شہادتیں کر سکیں، اور جگہ جگہ پہ وہ ہینڈ گرینیڈ جو ہے وہ پھینکتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ بڑی تباہی ہو جائے گی۔ جیسے ہی بڑا دھماکہ ہوا اس میں سیکیورٹی فورسز جو ہے 3 جوان شہید ہو گئے تھے اسی ٹائم پہ، کیونکہ ایک بڑا ٹرک جو ہے بارودی مواد کا وہ ٹکرایا تھا اور خودکش حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور کی اس کارروائی کے بعد جو دروازہ ناظرین مرکزی دروازہ جو ٹوٹ گیا، اس کے بعد 4 دہشت گرد شدت پسند جو ہے وہ وردیوں میں ملبوس تھے اور اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے وردیاں ایسی پہنی ہوئی تھی تاکہ پتہ نہ چل سکے، اور زیادہ طور پہ ہم جو ہے وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے افراد کی شہادتیں کرا سکیں۔ بہرحال پاکستان کے بڑا مقابلہ رات کے لیٹ آور تک یہ مقابلہ جاری رہا، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ 6 حملہ آور جو اس میں شامل تھے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے جو ہیں وہ 7 جوان جو ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور 13 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ جو ناظرین شہید ہوئے ہیں کانسٹیبل مدثر ولد عبدالحلیم قوم مروت، اور یہ کانسٹیبل جلال ولد نامعلوم شورکوٹ کا ہے، دانیال ولد عبدالجمیل قوم مروت، عصمت اللہ ولد غلام سرور قوم مروت، کانسٹیبل انور ولد عبداللہ قوم بلوچ، کانسٹیبل فرحت اللہ ولد دین محمد قوم مروت، LHC یہ بھی جو ہے وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ زخمی اہلکار جو ہے وہ کانسٹیبل محمد نصیر ہے ناظرین، بیج نمبر 8346، کانسٹیبل محمد شعیب 7850 بیج نمبر ہے، کانسٹیبل حضرت علی 2194 ان کا بیج نمبر ہے، کانسٹیبل یعقوب 8811، کانسٹیبل سلیم 7852، کانسٹیبل صدام حسین 1243، سعید الرحمان ولد عبد الرحمان قوم گنڈا پور، اور کانسٹیبل امان اللہ 7030 FRP، کانسٹیبل عبداللہ 7318 FRP، اور کانسٹیبل مدثر ولد محمد عارف قوم بلوچ، عصمت اللہ ولد مختار، یاسر 8208 ولد مہدی، اور کانسٹیبل اعجاز FRP بنو۔ یہ بیچ میں زخمی ہو گئے ہیں، 13 افراد بیچ میں زخمی ہیں، 13 سیکیورٹی اہلکار، اور 7 بیچ میں شہید ہو گئے ہیں، 6 حملہ آوروں کو مار گرایا گیا ہے۔ ایک بڑی کارروائی تھی، مگر ناظرین یہ تحفظ امارات اسلامیہ ایک نئی کردن تنظیم سامنے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہی TTP کے جو تنظیمیں انہی سے بنتی ہیں، ان کے ہی کچھ گروہ جو ہے وہ آپس میں ایک تنظیم بنا لیتے ہیں۔ اب جب پاکستان نے افغانستان میں امارت اسلامی کی کابل پہ حملہ کیا، وہاں پہ شدت پسندوں کے گڑھ پہ، اور ان کے جو TTP کے سربراہ تھے نور ولی محسود، ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا، تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین، یہ لکھا ہے تحفظ امارات اسلامیہ فورس TIF، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بہرحال ناظرین اسی طرح ناظرین جو دیگر کارروائیاں ہوئی ہیں، متنی حسن خیل میں جو پشاور ہے وہاں پہ ایک بڑا حملہ جاری ہے، 2 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تھانے پہ حملہ کیا گیا تھا، 7 شدت پسند دہشت گرد تھانے پہ حملے میں موجود تھے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے، 2 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، 2 زخمی ہیں، 3 اب تک
ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ ضلع ٹانک میں کوٹ اعظم میں ایف سی کے 3 جوانوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ چھٹی پہ گھر جا رہے تھے۔ ٹوٹل 5 افراد کو وہاں سے اغوا کیا ہے، جس میں 3 ایف سی کے اہلکار تھے۔ بنو کینٹ تانا کے علاقے میں وہاں پہ ٹرک پہ فائرنگ کی گئی ہے، 2 ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں۔ کوہاٹ میں کسٹم کی گاڑی پہ جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے۔ انڈس ہائی وے پہ ٹول پلازے کے قریب 2 کسٹم کے اہلکار محمد نظر اور مقدر علی جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ یہ کارروائیاں ناظرین اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ مسلسل خیبر پختونخوا میں کر رہی ہے۔ ساتھ ناظرین، خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کا لب لباب بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے تھا کہ کیسے دہشت گردی خیبر پختونخوا میں اضافہ ہوا ہے، اور صوبائی حکومت کا جو تعاون ہے وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ عمران خان کے کہنے پہ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک بار استعفیٰ گم ہو گیا ہے، یا ہاتھ سے نہیں لکھا گیا، یا گورنر تک پہنچا نہیں ہے۔ اب دوبارہ استعفیٰ جو ہے وہ لکھ کے گورنر کو بھجوا دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سہیل افریدی جو ایم پی اے ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے۔ اب اس پہ خیبر پختونخوا میں حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ 2 اطراف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی نہ بنے تو تحریک انصاف کو چھوڑا جائے گا وزیر اعلیٰ کے لیے، ادروائز اپوزیشن کے پارٹیاں یا گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ کل ڈی جی ایس پی آر نے بڑے کھلے الفاظ میں اشارے بھی دیے تھے، اور کھلے الفاظ میں ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ بھی کیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، جو اب بھی موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں فی الحال، انہوں نے دونوں اطراف کو خوش رکھا ہے، عمران خان کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور صوبے کو آگے لے کے جاتے رہے، حالانکہ ان پہ کافی تنقید ہوتی رہی۔ بہرحال سہیل افریدی ایگریسو ہے، اور عمران خان کو لگتا ہے کہ آگے جا کے ان 1.5 سال میں تو علی امین گنڈاپور نے جو وعدے کیے تھے وہ ہمیں جیل سے باہر نہ نکال سکے، میں جیل میں پڑا ہوں اور یہ مزے وزیر اعلیٰ کے لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایگریسو شخص کو، ایم پی اے کو، سہیل افریدی کو آگے لے کے آئے۔ اس سے عمران خان کو لگتا ہے کہ آگے جا کے وہ ایک مومنٹم بنائیں گے، اور ان کی پہلی پریارٹی یہی ہوگی کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ مسلسل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ انگیج ہے۔ اگر وہاں پہ ڈیل کا کوئی راستہ بنتا ہے، عمران خان بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انگیج ہے، مگر ہم پہ پابندیاں زیادہ لگ رہی ہیں، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں جلسوں کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اسی لیے اس نے ایگریسو سٹانس لیا ہے۔ اب آگے دیکھا جائے گا کہ گورنر راج لگایا جاتا ہے، جو بڑا مشکل لگ رہا ہے، اور آگے جا کے اپوزیشن اگر اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آتی ہے تو وہ بھی ناظرین کافی مشکل ہے۔ 22-23 سے ایم پی اے کا فرق ہے، اور وہ بھی لگ ایسے نہیں رہا کہ تحریک انصاف کا کوئی ایم پی اے وغیرہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال جو عمران خان کی پالیسی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹارگیٹڈ آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد فوج کو واپس بھجوا دیں، کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ریاست اس ٹائم پہ جو خیبر پختونخوا میں مختلف علاقوں میں شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ صرف ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، وہ فل فلیج آپریشن چاہ رہے ہیں تاکہ پورے علاقے کو کلیئر کیا جا سکے۔ اس میں ناظرین ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ایک صوبے میں فی الحال اس صوبے میں 92 ان کی قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وزیر اعلیٰ ان کا ہے۔ اب اگر آپ ان کو حکومت نہ بھی دیتے ہیں تب بھی انہوں نے ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے کہ یار ہمارا مینڈیٹ تھا، وہ چوری کر لیا گیا ہے، اور پھر ایک بار حالات خراب ہو جائیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو یہ بھی درست ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سہیل افریدی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے گا، صوبے میں کام ہو کام نہ ہو، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ جو ملا ہے وہ عمران خان کے نام سے ملا ہے۔ 13 سال میں ہم دیکھتے ہیں پرویز خٹک نے جو حکومت کی ہے، محمود خان نے جو حکومت کی ہے، ان 13-14 سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی لوگ جو ہے خیبر پختونخوا کے وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ عمران خان کے نام پہ یہ لوگ جیت کے آئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان کی تصویر ہمارے پیچھے نہیں ہوتی تو ہم منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں میں سے لوگ توڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا موجودہ وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ مگر یہ جو سہیل افریدی ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ایک جتہ لے کے جائیں اسلام آباد، اور وہاں پہ پھر یلغار ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بٹھایا جا سکے بارگیننگ کی پوزیشن میں۔ تو ساری یہی سچویشن چل رہی ہے۔ میں تو بول رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک دن میں 48 گھنٹوں میں اپنے 30 پاکستان کے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، مگر ہم سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑ رہے ہیں۔
یہ جو ہم ساری چیزیں بھگت رہی ہیں یہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی غلط فیصلے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے سیاستدان جو ہیں جو سربراہان ہیں جو اپنی ٹائم میں حکومت میں رہے، یہ ان کی غلط پالیسیوں کے باعث جو پاکستان میں دہشت گردی شدت پسندی میں اضافہ ہے، یہ بھی ناظرین یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان کی حکومت اور شہباز شریف پی ڈی ایم کی حکومت، یہ اس کا تسلسل ہے۔ یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ سارے کردار جو ہیں یہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ غلط فیصلے کیے ہیں اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ اب دہشت گردی جو ہے وہ پورے جنوبی اضلاع میں پھیل گئی ہے، پشاور تک پھیل رہی ہے، آگے جا کے یہ پھر اسلام آباد تک جائے گی، پھر پنجاب اور کراچی اور آگے پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ اس کو روکنا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے۔ جو کل کی ڈی جی ایچ پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپریشن نہ کریں تو کیا کریں، یہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ سوات میں آپ نے دیکھا تھا ناظرین، سوات میں جب شدت پسند دہشت گرد گھروں تک لوگوں کے پہنچ گئے تھے پھر آپریشن کیا گیا تھا۔ تو ان کو روکنا ہوگا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں جنوبی اضلاع میں اس ٹائم پہ افغان جنگجو شدت پسند دہشت گرد ٹی ٹی پی میں شامل ہو کے تحریک طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت اور ہماری ریاست انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نام پہ مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا میں آپریشن کر رہی ہے، مگر ناظرین یہ ایسا ہے نہیں۔ آپ صرف ٹارگیٹڈ آپریشن 100، 50، 150 کر لیتے ہو چلے ایک دن میں، پورا صوبہ ہے نا، وہاں پہ وہ آپ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں، کوڈ کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، آپ کو وہ سنائپر گن سے ہٹ کرتے ہیں 1-8 کلومیٹر سے، نائٹ میں پھر وہ نائٹ گگل استعمال کرتے ہیں 1-8 کلومیٹر سے، وہاں سے آپ کو ہٹ کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ آپ کے ایریا میں 6-7 ہزار موجود ہیں اور کچھ آپ کے بارڈر سے مسلسل در اندازی ہوتی ہے اور آ رہے ہیں، بارڈر کی لمبائی چونکہ زیادہ ہے اور افغانستان اس ٹائم پہ یہ جو یکدم افغان وزیر خارجہ جب سے گئے ہیں تو یہ دہشت گردی شدت پسندی میں ناظرین مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے آنے کے بعد اس بارڈر کو مزید گرم کر دیا جائے گا تاکہ انڈیا کو آسانی ہو پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ پاکستان وہ سوراخ، وہ راستہ نہ افغانستان کو دے گا اور نہ انڈیا کو دے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو چھوٹا سا سوراخ ملا جنہوں نے انگلی کی جگہ پہ ہاتھ گھسیڑ دینا ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ان کو جواب جو ہے ان کا جواب پتھر سے دیا جائے، جو پاکستان نے انڈیا کو 4 دن کی جنگ میں سمجھا دیا تھا۔ اپنے سے بڑے ملک، 6 گنا بڑے ملک کو ہم نے 4 دن میں پچھاڑ کے رکھ دیا۔ ان کی فضائیہ مکمل طور پر بیٹھ گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی فضائیہ اب وہ جتنے بھی رافیل لے لے مزید 7 رافیل گرانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پہ فضائی حملے کرے۔ وہ بیلسٹک میزائل استعمال کرے گا، سپر سونک میزائل استعمال کرے گا، ہائپر سونک میزائل استعمال کرے گا، براموس وغیرہ کو استعمال کرے گا، بیلسٹک میزائل کو استعمال کرے گا۔ یہ راستہ اس کے پاس بچا ہے اور بی وی آر میزائل استعمال کرے گا۔ پاکستان نے بھی اس کے لیے برابر تیاری کر رکھی ہے۔ انڈیا کے تقریباً 200 ایسے مقامات پاکستان کے نشانے پہ ہیں کہ وہ پھر ساری عمر یاد رکھیں گے اگر انہوں نے اس دفعہ حملہ کیا۔ ہر بار ہمارا یہ نعرہ نہیں ہوگا کہ ہماری چھاتی جو ہے وہ حاضر ہے، ہمارے لوگ شہید ہوں گے، بس وہ چھاتی حاضر اور شہادت کا قصہ جو ہے وہ پاکستان ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ مٹی کے لیے شہید ہونا ہے مگر صرف ڈیفنس پہ نہیں۔ اب پاکستان نے سوچا ہے کہ انڈیا میں 200 جگہ پہ حملے کریں گے، ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کی فضائیہ کو، ان کی آرمی کو، ان کی بحریہ کو، اور ان کے جو آئل کے ڈیپو ہے، ان کے جو گریٹ سٹیشنز ہیں بجلی کے، ان کو اس بار ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کس قوم سے پنگا لے لیا ہے۔ جنگ جو ہے نہ بھارت کے لیے ٹھیک ہے نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، مگر اگر وہ دوبارہ ایگریشن دکھاتے ہیں، اور وہ ایگریشن کس لیے دکھا رہے ہیں ناظرین، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ نریندر مودی کی پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے۔ جو بڑی بےزتی ہوئی ہے چودھری بننے کی، جو چودھری تھے ہمارے ایشیا کی، جس کی چودراہٹ ہم نے 50 سال بعد ختم کر دی ہے، اسی موجودہ نظام نے، ہائیبرڈ نظام نے، جو غیر جمہوری ہے مگر ہم اس کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کا بڑا کھل کے مقابلہ کیا، اور پاکستان کی عوام اس جنگ میں پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔